अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, रबीउल अव्वल का जब से महीना आया है तो ये महीना नूरानी भी है, रूहानी भी है, बाबरकत भी है। और इस महीने की अलग से फजीलत है। अजीब बात है कि तमाम महीने अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बयान कर दिया कि 12 महीने मैंने शुरू दिन से जो है वो बनाए हैं, और 4 इसमें जो है वो मुक़द्दस मुहतरम महीने हैं, 4 महीने हैं जिसमें जो है वो कत्ल गारत नहीं करते थे। ठीक है जी, इस मतलब ये बुजुर्ग महीने हैं, 4 महीने वो जो है काबिल एहतराम है। अजीब बात यह हो गई कि रबीउल अव्वल उन 4 महीनों में नहीं आता। ठीक हो गया। रसूल पाक ने जुम्मे की तारीफ की, और जुम्मे का दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का नहीं है बल्कि पीर का दिन है। बात समझ रहे हैं आप? ये क्यों ऐसा है? ये इसलिए है कि असल में ये जो 4 महीने जिसको अता हुए हैं, ये जो 12 महीने जिसको अता हुए हैं, ये जो 12 महीनों का साल है, और साल माह और शम्स व कमर से चल रहा है। ये सोलर सिस्टम जो है, ये कायनात है। ये फरिश्तों का बनाना, ये जिन्नात का पैदा करना, ये इंसानों का पैदा करना, अच्छे और बुरे का पैदा करना, फिर ये नबातात, ये शजर, ये हजर, ये सब किसी की खातिर है। जिसकी खातिर है वो सबसे आला है। वो चाहे किसी भी महीने किसी भी दिन पैदा हो, सारे जो है उसके सामने झुके हुए हैं। सब इज्जत है उसी की तरफ से है। वो ना होता तो न 12 महीने होते, न 4 महीने मोहतरम होते। आप समझे बात को? ठीक है जी। ये आपने इसको समझना है, खाना काबा की तहवील से समझना है कि अल्लाह पाक ने किबले को कैसे तब्दील किया। और दूसरा पारा शुरू भी इसी से हो रहा है। दूसरा पारा इसी से शुरू हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो उसमें क्या हो रहा है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो अब नमाज पढ़ रहे थे सारे सहाबा कराम, रसूल पाक आगे हैं, इमाम हैं, और नमाज पढ़ने के दौरान ही अल्लाह ताला ने हुक्म भेज दिया कि ए मेरे महबूब, हम देख रहे हैं कि आपकी चाहत, आपकी रजा इसमें है कि बैतुल मक़दिस से मुंह फेर के खाना काबा को किबला बनाया जाए। तो ए मेरे महबूब, अपना चेहरा मुबारक जो है वो फेर दें। आप आ जाएं, और आप जो है वो अ, खाना काबा को यानी बैतुल्लाह शरीफ को जो है आप बना लें, किबला बना लें। तो नमाज के दौरान ही रसूल पाक ने अपना किबला बदला। अब जो सहाबा कराम खड़े हैं, अल्लाह पाक ने उनके बारे में क्या फरमाया पता है? अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो सहाबा कराम है, इनका मैंने इम्तिहान लिया। नमाज में ये एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। ठीक है, नमाज में खड़े हैं और मैंने किबला फेर दिया। रसूल को देखते हैं या ये नमाज को देखते हैं, इनकी नमाजें क्या हैं पता लग जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया ये जो मैंने किया है ना, ये मैंने नमाज के अंदर ही किया। अल्लाह पाक ने फरमाया, कुरान मजीद में फरमाया, मैंने इम्तिहान लिया इनका। तो इन्होंने क्या किया सहाबा कराम ने? उन्होंने ये छोड़ दिया कि हमारा किबला बैतुल मक़दिस है। वो उनका किबला रसूलुल्लाह थे। रसूलुल्लाह ने जैसे ही मुंह फेरा है खाना काबा की तरफ, तो सहाबा कराम ने बगैर किसी मशवरे के और झिझक के, किसी किसी भी हिचकिचाहट के सब ने मुंह फेर दिया खाना काबा की तरफ, और खाना काबा को अपना किबला बना दिया। और इस ईमान के साथ कि हमारा किबला और काबा सब कुछ आपसे है, आपने फरमा दिया कि ये जो ईंटों का बना हुआ है ये अल्लाह का घर है। तो हमने कहा ये अल्लाह का घर है। आपने फरमाया कि 365 बुत जो पत्थरों के बने हुए निकाल दो, ये सब बातिल है। तो हमने कहा बातिल है। आपने कहा कि एक हजरे अस्वद इसको रहने दें, इसको चूमे, तो हमने चूमना शुरू कर दिया पत्थर को। आपने कहा कि सफा और मरवा दोनों के दरमियान चक्कर लगाओ, हमने दौड़ना शुरू कर दिया। हमारा दीन तो आपसे है ए हबीब मुकर्रम, हमारा दीन तो आप हैं या रसूल अल्लाह। तो आप जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। आप जिसको किबला बनाएंगे, ये तो उसकी खुशबख्ती है कि मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को किबला बना दिया। ये अल्लाह अल्लाह पाक ने फरमाया, कद नरा, हमने देखा, तकल्लुब वजहिका फिस समा, हमने देखा आपको ए हबीब कि आप अपना मुंह वो आसमान की तरफ उठा रहे हैं बार बार। आपको पता है कि आयत करीमा शुरू हो रही है
قد نرا سے کہ اے میرے محبوب آسمان کی طرف پلٹنا بعد میں بتاتا ہوں. قد نرا آپ کو یہ بتا دوں میں کہ قد نرا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہم پہلے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے منہ آسمان کی طرف بعد میں پلٹایا ہے. ہم آپ کو پہلے سے دیکھ رہے ہیں. قد نرا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بے شک آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں. ہر وقت ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ وہ فرماتے ہیں بڑا پیارا کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سارے لوگ آئیں گے نا مخلوقات ساری اور آدم علیہ السلام کے پاس آدم علیہ السلام کہیں گے میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں شفاعت کرنے والا. اور آگے جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی کہیں گے میں نہیں. پھر اس کے بعد اور اس کے بعد اور پیغمبروں کے بعد آخری پیغمبر جب رسول پاک کے پاس آئیں گے اور سب کہیں گے کہ محمد کے پاس جاؤ شفاعت وہی کریں گے. آج وہی بولیں گے. آج کا خطیب محمد ہے. آج کا دولہ محمد ہے. تو سارے مخلوقات جو ہے رسول پاک کے پاس آئے گی اور آپ سے کہے گی کہ شفاعت فرمائیے. تو آپ فرمائیں گے انا لہا ہاں میں وہی ہوں میں وہی ہوں شفاعت کرنے والا. اس کے بعد آپ سجدے میں گر جائیں گے. یہ بات سمجھنے والی ہے. جب سجدے میں گر جائیں گے آپ تو اللہ پاک آپ سے فرمائے گا کہ ارفع راسک یا محمد اپنا مکھڑا دکھائیے اے میرے محبوب اپنا چہرہ دکھائیے. یہ قرآن مجید سے ملتا جلتا ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں. یہ بالکل میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں میں بالکل لفظی ترجمہ کہ اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں. یہ محبت کی باتیں ہیں. جس کو محبت جس نے کی ہونا اس کو پتا ہوگا کہ یہ ظاہری محبتیں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں. ظاہری محبتیں آپ کو حقیقی محبتیں سکھا دیتی ہیں. پتہ ہے مولانا روم نے فرمایا کہ یہ جو ظاہری محبتیں ہوتی ہیں ہماری یہ جو ہم دنیا میں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے یہ اس کی ایک خوبی ہے. خامیہ تو بعد میں بتاؤں گا. خوبی کیا ہے؟ خوبی یہ ہے اس کی کہ بندہ اپنی توجہات کو مرکوز کر لیتا ہے. یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے انسان کو. انسان کا مرنا جینا خوشی سب ایک شخصیت کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. محدود ہو جاتا ہے انسان. اس کو گھر بار کا بھوک نہیں لگتی انسان کو. اس کو اپنے آگے پیچھے دوستوں کا نہیں پتا چلتا. محبوب کو دیکھتے رہنا محبوب کے گھر کے چکر کاٹنا اس کی زندگی بن جاتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے انسان کو نا مرکوز کر دیتا ہے اس کی توجہ کو. اس کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے ظاہری محبتوں میں. تو یہ آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب محبوب آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا ہر وقت اس کو دیکھتے رہنا چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں نا ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں نا. ایسا ہے نا. یہ ہماری آنکھوں کا نور ہوتے ہیں بچے. دل کا قرار ہوتے ہیں. ہمارے والدین اللہ پاک نے فرمایا والدین کو دیکھنا بھی عبادت ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. مصحف کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ کیا دیکھنا عبادت ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں انسان بڑے اخلاص کے ساتھ محبت سے دیکھتا ہے ان چیزوں کو. اسی لیے یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ عبادت ہے. اندازہ کریں خانہ کعبہ کو صرف دیکھتے رہنا کچھ نہیں پڑھنا بس دیکھتے رہو. تصویر کو دیکھتے رہو محبت سے. یہ ثواب ہے. والدین کو دیکھتے رہنا مصحف شریف کو دیکھنا قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے. اب دیکھیں اسی طرح آپ سمجھے بات کو. اللہ پاک نے فرمایا میرا کیا ہے میرے محبوب انک بأعیننا آپ ہماری نگاہوں میں ہیں اے میرے محبوب. یہ بہت بڑی سند ہے اللہ رسول پاک کے لیے کہ آپ کو شان محبوبیت عطا فرمائی ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء اے میرے محبوب ہم نے آپ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ ہم آپ کو دیکھ ہی جا رہے تھے اور آپ نے منہ جو ہے وہ آسمان کی طرف پلٹا دیا بار بار. آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے. تو محبوب اس میں کیا ہے؟ یہ بیت المقدس مجھے اس سے کیا فرق پڑنا؟ نہ میری خدائی سے اس کو کوئی فرق پڑتا ہے. میں تو مشرق میں بھی ہوں میں تو مغرب میں بھی ہوں میں تو شمال میں بھی ہوں میں تو جنوب میں بھی ہوں. مجھے کیا فرق پڑے گا کہ بیت المقدس قبلہ ہو یا خانہ کعبہ ہو؟ لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ تیری رضا خانہ کعبہ ہے تو میں تیری رضا پوری کر دوں. اب کیا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہمارا تو کام یہ ہے کہ تجھے راضی کرتے رہنا ہے. تجھے راضی کرنا ہے ہمارے ذمہ. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں کہ آپ کی رضا ہم دیکھ رہے ہیں. ساری کائنات میری رضا مانگ رہی ہے. ساری کائنات ہر بندہ کہہ رہا ہے ہم تکلیفیں تیری رضا کے لیے اٹھا رہے ہیں. اور اے میرے محبوب ہم تیری رضا کو چاہتے ہیں. تیری رضا کو. یہ ساری آیات دلالت کرتی ہیں کہ سارے رضائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبوب کی چاہتا ہوتا ہے. تو میں کیا بتا رہا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نے صحابہ کرام کا امتحان لیا اس وقت جب وہ لوگ
بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھر رہے تھے. میں دیکھ رہا تھا کہ کون الٹے پاؤں لوٹتا ہے اور کون میرے محبوب کی پیروی کرتا ہے. اللہ پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ بہت لمبی آیت ہے، یہ دوسری آیت ہے، آپ ذرا دیکھیے گا. سیقول السفہاء کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ پاک تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. اندازہ کرے، اللہ پاک نے رسول اللہ کو ایمان قرار دے دیا. انہوں نے تو ایمان تو یہ تھا کہ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں نا. منہ قبلہ بیت المقدس ہے، پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ ادھر منہ کرتے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہارا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا. تم لوگوں نے بہت اچھا کیا کہ محمد کی پیروی کی. محمد نے اگر منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تو یہ قبلہ بن گیا ہے. یہ بات تمہیں پتہ ہونی چاہیے کہ دین سارا کا سارا، ایمان سارا کا سارا محمد ہے. یہ قرآن بھی محمد کا گفت ہے. کس نے مجھے قرآن کو نازل کرتے دیکھا ہے؟ کس نے مجھے دیکھا ہے؟ کس نے مجھے سنا ہے؟ محمد جو بتا رہا ہے وہی ایمان ہے. جو وہ کر رہا ہے وہ نماز ہے، جو وہ رکھ رہا ہے وہ روزہ ہے، محمد جو دے رہا ہے وہ زکوٰۃ ہے، محمد جو مناسک ادا کر رہا ہے وہ حج ہے. محمد ہی سارا دین ہے. یہی تمہارا کل کائنات ہونا چاہیے. تمہارا محور، ایمان کا محور اور مرکز محمد ہونے چاہیے. صحابہ تم نے ایسا کیا. رسول پاک کو اللہ پاک نے فرمایا ان کو جنت کی خوشخبریاں سنا دو. یہ جنتی ہیں جو آپ کے پیچھے چل پڑے ہیں، جنتی ہیں یہ لوگ. اللہ پاک نے یہ بڑی عجیب بات ہے. تو میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آج، یہ خاص کر اس حوالے سے وہ بات سمجھنے والی ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا چیز ہے، وہ موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اور یہ ہمارا جو کچھ بھی عمل ہے، جو کچھ ہمارا دین ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب اس کا مقصد وہ اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے. اپنی محبوب کی خاطر ہی سارا کچھ بنایا ہے. یہ ساری کائنات، یہ افلاک، یہ زمین اور آسمان، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حیوانات، یہ سب، یہ شمس و قمر، بلکہ یہ لیل و نہار، بلکہ یہ فرشتے اور جنات، بلکہ یہ لوح و قلم اور عرش خود بھی. اللہ تعالیٰ کو عرش کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ فرشتوں کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ انسانوں کی گناہوں سے اسے کوئی فرق پڑتا ہے. سارے لوگ گناہگار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خدائی کم نہیں ہوگی. سارے لوگ اگر اللہ کو سجدہ کرنے لگ جائے، اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ جو تھا وہ ہے، وہ رہے گا. یہ سارا کچھ بنایا کیوں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لولاک لولاک لما خلقت الافلاک. یہ محبوب اگر آپ کو نہ بنانا مقصود ہوتا تو میں یہ افلاک نہ بناتا. اور اللہ پاک نے فرمایا اسی حدیث شریف میں کہ لولاک لولاک، اگر آپ نہ ہوتے محبوب، لما اظہرت ربوبیتی، تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا کہ میں رب ہوں انسانوں کا، بندوں کا اور یہ تمام مخلوقات کا. میں یہ ظاہر بھی نہ کرتا. اندازہ کریں آپ. تو میں کیا چاہ رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ جو ہیں یہ مقصود کائنات ہیں. اب یہ بات سمجھنے والی ہے. اس دن ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے سوال کیا اور بہت درد کے ساتھ سوال کیا مجھ سے، بہت درد کے ساتھ. انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رسول جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ اس محمد کی خاطر پیدا کیا جو نبیوں میں سب سے آخر میں آیا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک نے اربہا انسانوں کو پیدا کیا، ہزاروں سال سے پیدا کیا جا رہا ہے، فرشتوں کو بنایا جس کی تعداد بھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کتنے فرشتے ہیں. آسمان میں تو جگہ ہی نہیں ہے بچی فرشتوں کے کھڑے ہونے کی اور عبادت کرنے کی. یہ جو اتنے مخلوقات کو پیدا کیا، اس میں ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ محمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو ہے وہ محمد کی خاطر پیدا کیا؟ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ، یہ واقعی بہت اچھی بات ہے کہ اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو بھیجا ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب اعلیٰ اور اعلیٰ ہیں. پیغمبروں سے پہنچنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. اللہ پاک نے ہمیں نا سورہ دہر میں فرمایا کہ انسان جو تھا یہ ایسی چیز تھی کہ اس کا ذکر بھی نہیں تھا، یہ قابل ذکر شے تھا ہی نہیں. انسان جب یہ پانی تھا، پانی تو یہ پانی تھا،
یہ ایسے دور سے گزرا ہے انسان کے یہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، پھر ہم نے اس کو سمیع بنایا اور شکور بنایا۔ یہ ایک طرف سے میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ جو فلسفی ہے نا، جو فلسفیانہ کرتے ہیں، جو سائنس کہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سب چیزوں کا خمیر بنایا ہے۔ اللہ پاک نے 4 چیزیں بنائی۔ بات سمجھے بات کو، یہ بات میں ذرا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کو سب کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور میرا مقصد کیا ہے ان ساری گفتگو کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ نے اللہ جل شانہ نے 4 چیزوں کو بنایا، احباب یاد رکھیں۔ ایک ہے آگ کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، ہوا کو پیدا کیا اور مٹی کو پیدا کیا۔ یہ 4 عناصر ہیں۔ ان 4 عناصر سے اللہ تعالیٰ نے اس میٹافزکس دنیا کی، اس یہ جو مادی زندگی ہے، اس کی ابتدا کی، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے انہی 4 عناصر جو ہے ان سے جو ہے جمادات کو بنایا، یعنی پتھروں کو پیدا کیا، یہ پتھر بن گئے۔ یہ جب ہوا، آگ اور مٹی یہ ملتی ہے تو اس سے کیا پیدا ہوتے ہیں؟ پتھر پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پتھروں کو اللہ پاک نے، اس کا مطلب تھا کہ یہ جو 4 چیزیں بنائی تھی عناصر، یہ مقصود نہیں تھے، یہ تو خام مال تیار ہوا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ پاک کو سب کو ہمیں دین کی فہم عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے 4 عناصر بنائے، لیکن 4 عناصر پہ رکے نہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ ان 4 عناصر سے کیا بنایا؟ جمادات کو بنایا، پتھروں کو بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ مقصود جو ہے وہ 4 عناصر نہیں تھے، بلکہ لگتا تھا کہ جیسے حجر ہیں، یہ جو جمادات ہیں، یہ شاید مقصد ہو اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نباتات کو پیدا کیا، نباتات کو پیدا کیا۔ ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ جو جمادات تھے یہ بھی مقصود نہیں تھے، بلکہ نباتات ہو سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو پیدا کیا، اور حیوانات جو ہے وہ پتھروں میں رہنے لگے اور نباتات کو کھاتے رہے۔ اس کا یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ آگ، پانی، ہوا اور وہ مٹی اور یہ پتھر اور نباتات، یہ سب حیوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے مقصود لگ رہا ہے کہ شاید حیوانات مقصود تھے اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کو بنانے کے، لیکن نہیں۔ حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی پیدا کیا ایک مخلوق کو، اور وہ کیا تھے؟ وہ انسان تھے، انسان۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتوں کے بعد جنات کو پیدا کیا۔ یہ ساری مثالیں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مثالیں میں کیوں دے رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا کیا، لیکن فرشتے کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، تسبیح بیان کرتے تھے، تقدیس بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ قرآن مجید کا پہلا پارہ اس پہ گواہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور وہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنی شان کے لائق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے فرشتوں کے بعد جنات کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود وہ فرشتوں کو بنانا نہیں تھا، یہ مخلوقات کے پیدا کرنے کا۔ تو یہ فرشتے یہ مقصود نہیں تھے، تو اللہ پاک نے جنات کو پیدا کیا۔ جنات کو لگا شاید ہم ہی تھے مقصود کائنات، ٹھیک ہے؟ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنے لگا ہوں، خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں، تو اس پہ فرشتوں نے کیا کہا اور جنات نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے نا، پہلے پارے کی بات ہے۔ اللہ پاک نے جب فرشتوں کو کہا کہ میں آدم کو پیدا کرنے لگا ہوں، انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں، خلیفہ کو پیدا کرنے لگا ہوں، آدم کا نام نہیں لیا، خلیفہ کا نام لیا، میں خلیفہ کو پیدا کرنے لگا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اس کی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم ہیں نا تسبیح بیان کرنے کے لیے، اور تمہاری تعریف کرنے کے لیے، پاکی بیان کرنے کے لیے، حمد و ثنا کے لیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تم نہیں جانتے جو میں پیدا کرنے لگا ہوں، وہ مقصود ہے اصل میں تمہارے بنانے کا بھی، میں نے تمہیں بھی اسی کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ پاک نے جب پیدا کیا نا اچھا جنات نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کو علم دیا ناموں کا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سجدہ کرو سارے اس کو۔ تو کیا ہوا؟ جنات نے کہا نہیں، ابلیس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کروں گا اس کو۔ اس کو لگا تھا کہ شاید میں مقصود کائنات ہوں، اور یہ کبھی بھی ہم سے اچھا نہیں ہو سکتا، ہمارے بعد ان کو بنانے کی کیا تک بنتی ہے۔ وہ یہی جو ہے وہ کر رہا تھا، الجھن میں پھنسا ہوا تھا اسی دائرے میں کہ ہم اچھے تھے، فرشتے ہیں، جنات ہیں،
इनको बनाने की क्या जरूरत थी, मिट्टी से पैदा कर दिया है, तो ये मकसूद कायनात नहीं हो सकते। वो क्या अल्लामा इकबाल ने फरमाया, उरूज आदम खाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। यानी वो डरते थे, ये शैतान भी डर गया, उसने कहा भाई इसको बनाने की क्या जरूरत थी। अल्लाह पाक ने फरमाया तू मरदूद हो गया, दफा हो जाए यहाँ से। इधर अल्लाह पाक ने हैवानात को पैदा किया, और क्या फरमाया अल्लाह पाक ने कि मैंने ये सारा कुछ जो पैदा किया है, अल्लाह पाक ने इंसानों को फरमाया मैंने सारा मुसख्खर कर दिया है तुम्हारे लिए। हवा भी तुम्हारे लिए, पानी भी तुम्हारे लिए, आग भी तुम्हारे लिए, मट्टी भी तुम्हारे लिए। ए इंसान, मैं तुम्हें बनाना था, मैंने तुम्हें बना दिया, मैंने ये तुम्हारे लिए है। ये आसमान, ये शम्सो कमर, ये सारे फासले पर हैं, मुनासिब फासले पर, ये सब तुम्हारे लिए मैंने बनाया है, सब कुछ तुम्हारे लिए है। और ये जो हैवानात है ये तुम्हारे लिए है, नबातात तुम्हारे लिए है, जमादात भी तुम्हारे लिए है, इसमें रहो। ये पत्थर तुम्हारे लिए है, तुम्हारे रहने के लिए हैं, जमीन पे मेखे लगा दिए हैं, घर बनाओ, यहाँ पे नबातात को खाओ और ये हैवानात को खाओ, ये तुम्हारे मती रहेंगे, ये तुम्हारी इत्तिबा करेंगे, तुम इनको खाओ पीते रहो। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया बहुत छोटा, कमजोर, और उसके बाद ये हैवानात और नबातात खाते खाते बड़ा हो गया। ये सब इंसान के लिए था, ये समंदर, ये सहरा, ये पहाड़, ये सब इंसान के लिए अल्लाह पाक ने बनाई, मैं सब तुम्हारे लिए बनाया है। ठीक है जी, तुम्हारे लिए बनाया। तो हम पूछते हैं कि या अल्लाह क्या ये सब हमारे लिए है, इंसान के लिए है? अल्लाह पाक ने फरमाया हाँ ये इंसान के लिए है, लेकिन हर इंसान के लिए नहीं है। इंसानों में तो ऐसे भी हैं जो कि उलाइक कल अनआमी बल हुम अदल, कुछ इंसान तो ऐसे हैं जो जानवरों से भी गए गुजरे हैं, हैवानात से भी कम दर्जे पर हैं, वो काफिर हैं। तो काफिरों के लिए नहीं, मेरा मकसूद काफिर नहीं है। तो इंसान और मुसलमान समझे शायद हमें, लेकिन अल्लाह पाक ने, वो कुछ देहाती आए रसूलुल्लाह की बारगाह में और कहा हम मोमिन हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया खुद को मोमिन न कहो, मोमिन का दर्जा ऊपर होता है, आला होता है। तुम मोमिन नहीं, तुम मुसलमान हुए हो। अभी तो सिर्फ तुमने कलमा पढ़ा है, अभी तो मुसलमान हुए हो। मोमिन बनने में तो टाइम लगेगा। तुम तो जब आए तो मस्जिद नबवी के अंदर तुमने थूक दिया, और वो मोमिन तो वो बैठे हुए थे मोमिन, जो कि मेरे थूक को अपने मुंह पे मल लेते हैं, मेरे वजू का पानी अपने चेहरों पे, बदन पे फेरते हैं। मोमिन तो वो हैं जो मेरे साथ रहते हैं, जिहाद करते हैं, और मेरी हर बात पे आमन्ना व सदकना कहते हैं, और हर बात को वो अल्लाह ताला का कलाम समझते हैं, अल्लाह का हुक्म समझते हैं। मोमिन तो वो है, मोमिन पहुंचने में अभी टाइम है तुम्हारा। खुद को मुसलमान कहो, मोमिन का दर्जा ऊपर है। जितनी खूबियां किसी मुसलमान में जमा हो सकती है ना, वो सारी खूबियां मिलती हैं तो मोमिन बनता है। ये बात समझने वाली है। अब मोमिन में जितनी खूबियां हो सकती है, किसी भी मोमिन में वो सारी खूबियां मिलती हैं तो वलीउल्लाह बनता है। वो इंसान वलीउल्लाह होता है जिसमें मोमिन की सारी सिफात आ जाती है, वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। और तमाम औलिया के अंदर जितनी सिफात है, जब वो अपने इंतहा को पहुंच जाती है तो नबी बन जाता है। नबी, नबी में सारी खूबियां होती हैं। वो अल्लाह ताला का चुना हुआ बंदा होता है, मुंतखब बंदा होता है। उसको अल्लाह ताला ने अपनी नबूवत के लिए, अपने कलाम के लिए चुन लिया होता है। और तमाम औलिया मिल जाएं तो किसी नबी को नहीं पहुंच सकते। जैसे मुसलमान किसी मोमिन को नहीं पहुंच सके थे, और मोमिन किसी वली को नहीं पहुंचते थे, वली उल्लाह सारे मिल जाएं तो किसी नबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते। नबी कितने थे? नबी 1,24,000 कम बेश पे नबी थे, लेकिन वो सारे नबी वो 313 रसूलों को नहीं पहुंच सकते। याद रखें, नबियों में जितनी खूबियां होती हैं वो सब जब इंतहा को पहुंच जाती हैं तो रसूल के मकाम की इब्तिदा होती है। 313 रसूल हैं, याद रखें, उनसे आला है, नबियों से आला होते हैं। हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। याद रखें, रसूल 313 थे, 313 रसूलों में जितनी खूबियां हो सकती थी, वो सारी खूबियां जब इंतहा को पहुंच जाती हैं तो वो उलुल अज़म पैगंबरों की इब्तिदा हो जाती है। और उलुल अज़म पैगंबरों तक 313 रसूल नहीं पहुंच सकते। याद रखें, उनमें सबसे आला मुकाम उलुल अज़म पैगंबरों का है। बात समझ रहे हैं आप? तो वो जो मुसलमान था उसको लगा शायद मैं मकसूद कायनात हूं, लेकिन नहीं, मोमिन उससे आला था।
लगा मोमिन को कि शायद मैं मकसूद कायनात हूँ, लेकिन नहीं, वलीउल्लाह का मकाम मोमिन से भी ऊपर होता है, एक आम मोमिन से। तो लगा वलीउल्लाह को शायद ये कायनात मेरे लिए बनी है, मकसूद कायनात हूँ, लेकिन नहीं, लगा अंबिया कराम को शायद हम हैं मकसूद कायनात, लेकिन नहीं, उनका दर्जा नीचे था। किससे? रसूलों से। और रसूल सारे जितने सारे मिल जाएं तो उलुल अज़म पैगंबरों को नहीं पहुंच सकते। वो मुंतखब शुदा पैगंबर हैं, वो 5 पैगंबर हैं उलुल अज़म, 5 पैगंबर। उलुल अज़म पैगंबरों में, 5 पैगंबरों में सारे पैगंबर मिल जाएं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। तो मकसूद कायनात, आप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो लगा शायद आदम है मकसूद कायनात, लेकिन नहीं, आदम गए, जब गए तो नूह अलैहिस्सलाम आए। नूह अलैहिस्सलाम भी मकसूद कायनात नहीं थे। आदम जब गए तो पता लग गया कि आदम मकसूद कायनात नहीं थे, इसीलिए दूसरे पैगंबर आए, नूह। नूह ने 1000 साल गुजार दिए जमीन पे, लगा शायद ये मकसूद कायनात है, लेकिन नहीं, वो मकसूद कायनात नहीं थे। इब्राहीम आए, इब्राहिम जैसे उलुल आज़म पैगंबर आए, अल्लाह पाक ने मौजज़े दिए, अल्लाह ने दोस्त बनाया, लगा शायद ये मकसूद कायनात है, लेकिन नहीं, उनके बाद इस्माइल आए, इसहाक आए, याकूब आए, यूसुफ आए, सुलेमान आया, दाऊद आया। अल्लाह पाक ने बड़ी खूबियां अता फरमाई, इन सबको खूबियां अता फरमाई, इन सबको मौजिज़ात दिए, किसी पर किताबें नाजिल की, किसी पर सहीफे नाजिल किए, लेकिन ये मकसूद कायनात नहीं थे। सबको पता था कि है मकसूद कायनात नहीं है, वो कोई और है जिसने बाद में आना है, जिसने बाद में आना है, बाद में। अभी वो नूर के पर्दों में छुपा हुआ है, अभी वो हिजाबों में है, अल्लाह पाक ने बाद में उसको भेजना है। वो है मकसूद कायनात, वो मकसूद कायनात बाद में आने वाला है। इसीलिए सारे पैगंबर आते रहे, अपनी ड्यूटी करते रहे, अपने मौजज़े लोगों को दिखाते रहे, किताबें नाजिल हुई तो अहकाम लोगों को बताते रहे, लेकिन वो मकसूद कायनात नहीं ठहरे। मकसूद कायनात कुछ और था, वो आगे जा रहे थे। इस बात को समझिएगा, जरा थोड़ा सा समझिएगा, याद रखिए। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस हवाले से, जिन लोगों के लिए ये मजमून बिल्कुल नया हो। कुछ लोगों के लिए तो ये मजमून नया नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मजमून बहुत नया है, उनको मैं समझाना चाहता हूँ। देखें, हम लोगों ने ना अगर जाना हो ना नारान, नारान का खान जाना हो, नारान का खान में क्या है? वहां सब्जा है, वहां पहाड़ हैं, वहां पर आबशारें हैं, ये सारी चीजें देखते हैं हम लोग। वहां ठंड है, बहुत मजा आता है। ये सारी चीजें अगर आप जब घर से निकलते हैं, आपके रास्ते में आबशारें आती हैं, ये सारा रास्ता ना आबशारें, आपको जगह जगह पर छोटी छोटी ना आबशारें दिखाई देती हैं। कहीं कोई चश्मा है, आप वहां देख लिए, कुछ लोग वहां ठहर गए, कुछ लोग आगे बढ़ गए, आगे फिर आबशार आ गई, कुछ लोग वहां ठहर गए, कुछ लोग आगे चले हैं तो सब्जा नजर आया, वहां ठहर गए, कुछ लोग आगे बढ़े तो पहाड़ नजर आया, कुछ लोग वहां ठहर गए। लेकिन मकसूद ये सारे आबशारें नहीं थी, पहुंचना था नारान कागान, उधर वो मकसूद सबको हासिल हो जाएगा। ये जितनी आबशारें रास्ते में आई है, सबसे खूबसूरत आबशारें नारान कागान में है। ये सारे पहाड़ जो तुम्हें दिखाई देते हैं, वो सब खूबसूरत सब्जे के साथ, वो सारे पहाड़ नारान का खान में सबसे खूबसूरत हैं। इसलिए जो मकसूद है वो नारान का खान है, ना कि ये रास्ते की आबशारें, ये पहाड़ और ये सारा कुछ। वो जब नारान का खान पहुंचेंगे लोग तो सबको पता लग जाएगा कि ये हमारी मंजिल थी, और सब कुछ यहाँ मिल गया, सब कुछ जमा हो गया, आबशारें भी, सब्जा भी, पहाड़ भी, खूबसूरती भी, सब कुछ वहां मिल जाएगा। ये मिसाल समझे आप ना? तो मकसूद आखिर में आता है। पैगंबर सारे आते रहे, सारे पैगंबर अपने जलवे दिखाते रहे। उनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा खूबसूरत भी था, उनमें मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जलाली पैगंबर भी था, ईसा अलैहिस्सलाम जैसा नरम खू पैगंबर भी था। हर पैगंबर अपने कमालात दिखाता रहा और लोगों को मोमिन बनाता रहा, लोगों को अल्लाह के करीब बनाता रहा, लेकिन ये मकसूद कायनात नहीं थे। याद रखें, इसको एक और मिसाल से समझिएगा, चूंकि अक्सर सारी, बल्कि सारी खवातीन हैं मेरे सामने, तो ये मिसाल आपको समझने में आसानी होगी। देखो, आप खाना बनाते हैं, जब खाना बनाते हैं, सालन बनाते हैं, जैसे आपने गोश्त बनाया, चलो भाई गोश्त आज बनाते हैं, ठीक है। गोश्त बनाने के लिए आप क्या करते हैं? आप लोग मसाला खरीदते हैं, भाई आज जो है वो कोरमा मसाला ले लिया आपने, आपने जो है नमक को भी ले लिया, मसाला भी ले लिया, आपने चना साल्ट भी ले लिया, ठीक है। ये सारा आपके पास है, लेकिन क्या आप नमक को खाते हैं क्या? नहीं।
اس کو تو آپ نے اس مقصد کے لیے جمع کیا ہے جو سالن ہے اصل میں مقصد. بات سمجھ رہے ہیں؟ مقصود کائنات تو بعد میں حاصل ہوگا، بعد میں حاصل ہوگا. وہ ان سب میں بکھرا ہوا پڑا ہے. یہ نمک بھی وہی سالن ہے، یہ چائنا سالٹ بھی ہے، یہ مسالے، یہ گوشت، یہ سارے ٹماٹر پیاز، یہ سب کچھ ان کو اکیلا میں نہیں کھاتا کوئی، سارے سامنے پڑے ہوتے ہیں لیکن کوئی کھاتا نہیں. ہاں کوئی تھوڑا بہت چکھ لیتا ہے، نمک کو چکھ لیا، کسی نے گوشت کو جو ہے نا وہ اس کے باربیکیو کر لیا تھوڑا سا، لیکن نہیں، اصل مقصد تھا سالن بنانا. یہ سب کچھ سالن میں کام آئے گا. پیغمبر آتے رہے، سارے پیغمبر اپنے معجزے دکھاتے رہے، احکامات دیتے رہے، لیکن وہ مقصود کائنات نہیں تھے. اللہ پاک نے میں جو آپ کو ساری کہانیاں سنا رہا ہوں، آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے میں اپنی طرف سے یہ سارا کچھ کہہ رہا ہوں. نہیں نہیں بھائی، یہ یاد رکھو، سب یاد رکھو، سب کو کہہ رہا ہوں. کان کون کے سن لے بچے، سب سن لے آپ کہ میں کیا کہنے لگا ہوں. آپ کو سنیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ سب کو پتا ہے کہ ختم نبوت ہے، کہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو گئی ہے، ختم. رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا پکا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اگرچہ بڑے بہترین لوگ بھی آئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، عثمان غنی آئے، حضرت علی شیر خدا آئے، بڑے معزز لوگ، بڑے کرامتوں والے، لیکن کوئی پیغمبر نہیں بن سکا کیونکہ پیغمبری نبوت رسالت ختم ہو گئی ہے محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا. دوسرا عقیدہ سمجھ لیں کہ دوسرا عقیدہ ہمارا ہے اولیت محمدی کا. اولیت کا مطلب یہ ہے کہ نور محمدی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، سب سے پہلا پیدا کیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا. اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ نور موجود تھا، سب سے پہلے موجود تھا، لیکن وہ نور پردوں میں چھپا ہوا تھا. اس بات کو سمجھنے والی باتیں ہیں. اس کو میں آپ کو ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت سے آپ کو میں بتاتا ہوں، پھر اس پہ بہت دلائل دوں گا آپ کو میں بعد میں انشاءاللہ کبھی. آپ ذرا سا عقیدے کو سمجھیے گا، یہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، آپ کو اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. سورہ آل عمران ہے، آل عمران، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے 81 نمبر آیت میں فرمایا کہ میں نے تمام پیغمبروں کو جمع کیا. یہ خاص جلسہ کروایا اللہ پاک نے ارواح میں. یہ ابھی سارا جو ہے وہ زمانہ کیا ہے، یہ ملکوتی ہے اور ارواح کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے 2 جلسے کیے، دونوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. ایک جلسے میں فرمایا کہ سب کو جمع کیا، تمام بنی آدم کو جمع کیا، سب کی ارواح کو، اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، تم ہی ہمارے رب ہو، ہم گواہ ہیں اس بات پہ کہ تم ہمارے رب ہو. ٹھیک ہو گیا، اقرار کیا. ایک جلسہ اللہ پاک نے فرمایا آل عمران کے آیت نمبر 81 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے پیغمبروں کو جمع کیا. یہ خاص جلسہ تھا، اور یہ جلسہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا. یہ جو ہم جلسے کر رہے ہیں نا، ہر رات بیٹھ کے رسول اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. آپ جا کے سب قرآن سب کے ترجمے دیکھ لیں، سب صحابہ آپ کو بتائیں گے کہ آیت کریمہ کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا، میں نے یہ آیت میں دیکھوں، یہ میں نے کہیں کھول کے رکھی ہوئی، یہ آیت کریمہ میرے سامنے ہے، یہ دیکھیں. اللہ پاک نے فرمایا، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، سارے پیغمبروں کو جمع کر کے. اب یہ ارواح کی باتیں ہیں کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، یعنی میں تمہیں پیغمبری دوں گا اور تمہیں حکمت بھی دوں گا، کتاب بھی دوں گا، شریعت بھی دوں گا. پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول. اب خاص رسول محمد کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے. وہ کہیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حق تھے، موسیٰ بھی حق تھا، اور یوسف اور یعقوب اور اسماعیل اور اسحاق اور ابراہیم بھی حق ہے، سب پیغمبروں کو حق کہیں گے. ٹھیک ہے، تو تم کیا کرنا، تو تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لے آنا، اپنی پیغمبری کو، اپنی حکمت کو چھوڑ دینا، اس پر ایمان لے آنا. یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا، اب رسول کی مدد پہ لگ جانا. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں جب تمہیں دوں، کیا یہ شرط منظور ہے تمہیں؟ تم اقرار کرتے ہو میں تمہیں پیغمبری دوں، شریعت دے دوں تمہیں، نبوت کے لیے چن لوں تم سب کو؟
تو سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم اس کے امتی بن جائیں گے، ہم پیغمبر ہو کر بھی اس کے امتی بن جائیں گے، اپنی شریعت اپنے قانون کو چھوڑ کے اس کی اتباع کریں گے، اس کا احترام کریں گے، ہم گواہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، پیغمبروں کو فرمایا اللہ پاک نے کہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ دیکھو اللہ پاک نے کیا فرمایا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ تو یہ بہت بڑا جلسہ تھا، میں آپ کو یہ بتانا لگا تھا، اس کی بات نا صحابہ نے پوچھی رسول اللہ سے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو اللہ پاک رسول پاک نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، چونکہ میں مقصود تھا، اس کائنات کا میں مقصود تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں افلاک کو نہ پیدا کرتا، اللہ پاک نے مجھے بنایا۔ اچھا، یہ مجھے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اچھا، یہ حدیث پاک جو آئی ہے یہ حضرت جابر بن عبداللہ کی، اس کے بعد رسول پاک سے کسی نے پوچھا، صحابی نے، کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو رسول پاک نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، یا دوسری حدیث بھی ہے کہ وہ آدم بین الروح والجسد، کہ آدم جب روح اور جسد کے درمیانی حالت میں تھے، اور دوسری میں فرمایا کہ جب آدم پانی اور کیچڑ کے درمیان میں تھے، ابھی بنے نہیں تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی اللہ پاک کے ہاں میں نبی تھا، میں پیغمبر تھا، اس وقت بھی پیغمبر تھا۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے؟ تو میں پیغمبر تھا اس زمانے سے، لیکن اللہ پاک نے مجھے پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ پردوں میں چھپانا کیا ہے پتہ ہے؟ پردوں میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو چھپایا رکھا، کیوں؟ کیونکہ ان کا حسن بہت زیادہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا کہ جو بھی اس کو دیکھتا تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا، یعنی آزمائش میں آ جاتا، کیا کروں میں، یہ تو انسان نہیں دکھائی دیتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا کہ جب زلیخا پر عورتوں نے انگلیاں اٹھائی اور کہا کہ یہ زلیخا پاگل ہو گئی ہے، یہ اپنے غلام سے محبت کرتی ہے، عجیب بات ہے، یہ اس پہ عاشقہ ہو گئی ہے، تو زلیخا نے ان خواتین کو جمع کیا اور ان کو پھل دے دیے اور دے دیے ان کو سکین دے دیے، یعنی ان کو چھریاں دے دی، اور کہا کہ یہ لے لو، اور یوسف علیہ السلام سے عرض گزار ہوئی کہ آپ اپنے پردہ اٹھائیے اور ان پہ جلوگر ہو جائیے۔ اس کے بعد وہ پھل فروٹ کھا رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام جب سامنے آئے تو ان کو ہوش و حواس نہیں رہا، اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے نور محمدی کو چھپایا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب جلوہ دیکھا نا اللہ تعالیٰ کا کوہ طور پہ، تو اس کے بعد ان کے چہرے پہ نور آ گیا اللہ تعالیٰ کا، اور وہ کوئی بھی ان کو دیکھتا تھا تو وہ نابینا ہو جاتا تھا، وہ طاقت ہی نہیں رکھتا تھا، انسانی آنکھ طاقت ہی نہیں رکھتی تھی، تو ان کو پردہ رکھنا پڑ گیا منہ پہ، وہ منہ پہ پردہ رکھتے تھے، بعد میں پھر وہ ختم ہو گیا ان کی دعا سے۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نور کو، حسن کو اللہ تعالیٰ چھپائے رکھتا ہے۔ تو سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں تقسیم کر دیے تھے، لیکن سب کے معجزات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ میں جمع کر دیے۔ تمام اخلاق اللہ پاک نے تقسیم کر دیے تھے سارے پیغمبروں میں، 1,24,000 پیغمبروں میں، لیکن وہ سارے احکامات اور وہ سارے جتنے بھی اخلاق تھے وہ سب رسول اللہ میں جمع کر دیے۔ سارے احکامات اور ساری قانون اللہ پاک نے بکھیر دیے تھے پرانی کتابوں میں، زبور، تورات اور انجیل میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ سب رسول اللہ کو عطا کر دیے، سارا کا سب۔ تو اس لیے شاعر نے کہا تھا، بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ہم بہت زیادہ کہتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری، کہ حسن یوسف بھی ہے اور ید بیضا بھی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل میں جب ہاتھ ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا، تو کہتے تھے وہ ان کے معجزے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے دم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، لیکن وہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دیے ہیں اے ہمارے پیغمبر، پیارے پیغمبر، چونکہ آپ مقصود کائنات ہیں۔ آپ سمجھے بات کو، ذرا اس بات کو اس ایک جملے میں سمجھیے گا کہ یہ کائنات کا سارا حسن، اس کا کمال کیا ہے؟ انسان، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور انسان کا کمال کیا ہے؟ ایمان۔
اور ایمان کی خوبصورتی کا کمال کیا ہے؟ ولایت. اللہ تعالیٰ نے ولایت میں سارے حسن کو جمع کیا، اور وہ ساری ولایتیں کا حسن جب جمع کیا تو نبوت میں ڈال دیا، اور نبوت کا سارا حسن رسولوں میں ڈال دیا، اور رسولوں کا سارا حسن کمال وہ اولو العزم پیغمبروں کو عطا کر دیا، اور پھر سب اولو العزم پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو، ان سب کو رسول اللہ کا مقتدی بنایا، اور رسول اللہ کو امام بنایا، امام الانبیاء اور سید الانبیاء بنا دیا، سب کا سید، سب کا سردار بنا دیا. تو مقصود کائنات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ مقصود کائنات وہ محمد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے. اللہ پاک نے دیکھیں کیا فرمایا کہ میں نے سب کچھ کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے پیدا کیا. اور محمد کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے پیدا کیا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کن فیکون سے یہ بات، یہ تفسیر میں ہمیں واضح ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے محمد کو یعنی رسول اللہ کو اپنے لیے پیدا کیا. آپ جب یہ ساری کائنات دیکھتے ہیں نا، یہ چاند ستارے، یہ شمس و قمر، تو کتنا خوبصورت ہے. یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ کتنی خوبصورتیں ہیں، کتنی آبشاریں ہیں. یہ شام کا ہونا، صبح کا ہونا، کتنی خوبصورتیاں ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ اتنی خوبصورتیاں ہیں جو انسان کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن آپ اس کے حسن کا اندازہ کر سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہو؟ آپ اس کے حسن کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن وہ کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پردوں میں چھپایا ہوا ہے، بس پردوں میں چھپایا ہوا ہے. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے، سارا کچھ یہ جو بنایا ہے افلاق کا، کائنات کا، اس کا مقصود وہ محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے. اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ ختم نبوت بھی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ بات بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیت نور محمدی، اس کا بھی ہمارا عقیدہ ہے. اولیت کو بھی ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. لیکن یہ سارا نور کا سلسلہ تھا جو کہ جب بشری پیکر میں بن کے آیا تو یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. یہ جو مہینہ ہے یعنی جس کا انتظار سارے پیغمبر کر رہے تھے کہ وہ کون ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا کہ اس کی اتباع کرنی ہے، وہ تو بڑا عظیم ہوگا، اللہ کو بہت پیارا ہوگا، بہت پیارا ہوگا. تو اس کا انتظار وہ سارے پیغمبر کر رہے تھے. وہ سارا جو انتظار تھا اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ماہ ربیع الاول میں. اسی لیے میں نے کہا آپ سے کہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ وہ ربیع الاول ہے. اگر یہ مہینے والا نہ ہوتا تو یہ 12 مہینے کبھی نہ ہوتے. نہ یہ حرمت والے مہینے ہوتے، نہ یہ جنگ والے مہینے ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا. نہ ہی یہ نمازیں ہوتی، نہ ہی یہ شمس و قمر ہوتے، نہ ہی یہ جنتیں اور دوزخ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا اگر وہ نہ ہوتے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا، اس کو بھی مقصود کائنات کے لیے کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. یہ بات میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں گا کہ محشر میں جو ہے، محشر میں یعنی جب ہم سارے لوگ قیامت کے دن جمع ہوں گے نا، تو سارے پردے اٹھ جائیں گے، سارے پردے اٹھ جائیں گے. اس وقت سب کو پتہ لگ جائے گا کہ مقصود کائنات وہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. اس لیے کہ جب سارے لوگ جائیں گے نا آدم علیہ السلام کے پاس کہ شفاعت کیجئے، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، میں مقصود کائنات نہیں ہوں. تو وہ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم کے پاس، پھر عیسیٰ، موسیٰ، سب کے پاس جائیں گے، اور سب کہیں گے نہیں، ہم مقصود کائنات نہیں ہے. مقصود اصل میں کون ہے، محبوب کون ہے، معشوق کون ہے؟ وہ محمد ہے. سب اس کے پاس جاؤ. آج بولے گا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. آج بولنے والا، صحیح بولنے والا اور شفاعت کرنے والا صرف محمد ہے، صرف محمد ہے. اس لیے سارے لوگ رسول اللہ کے پاس آئیں گے، اور اس وقت چونکہ پردے اٹھ چکے ہوں گے تو رسول اللہ فرمائیں گے ہاں انا لہا، بالکل میں وہی ہوں، میں اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مجھے، میں ہوں نا، میں ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ سجدہ کر کے دعا کریں گے کہ حساب و کتاب شروع کرایا جائے، اور پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا. سارا کا سارا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آخری بات کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، بات سمجھے بات کو. کہ صحابی نے رسول پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ،
قیامت کے ہولناک دن میں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ اس ہولناکی میں، اس وحشت میں، اس دوڑ دھوپ میں آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے ہم؟ آپ نے فرمایا مجھے کہ مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا۔ ویسے تو شروع میں آپ کے پاس جھنڈا ہوگا نا، لواء الحمد، جھنڈا ہوگا۔ رسول پاک نے فرمایا میرے پاس اللہ پاک مجھے جھنڈا دے گا، وہ مجھے جھنڈا میرے پاس ہوگا، تو ہمیں جھنڈے کے پاس تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا پھر میں پل صراط پہ ہوں گا اپنی امتیوں کی مدد کے لیے۔ اگر میں وہاں نہیں ہوں گا تو مجھے میزان پہ ہوں گا، میں میزان کے پاس اپنی امتیوں کی مدد کے لیے وہاں کھڑا ہوں گا۔ اگر وہاں نہیں ہوں گا تو پھر میں حوض کوثر پہ ہوں گا، حوض کوثر پہ تمام اپنے پیاسوں کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ اور اگر وہاں نہیں ہوں گا تو جنت کے دروازے پر ہوں گا میں۔ اور رسول پاک نے فرمایا، یہ بات سب کو خوشخبری ہے، سب کے لیے خوشخبری ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا کوئی پیغمبر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رہے گی کہ جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا کوئی پیغمبر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی اس وقت تک کسی پیغمبر کیا امتی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، یعنی میں پہلے جاؤں گا، میری امت پہلے جائے گی، اس کے بعد سارے وہ جائیں گے۔ پھر رسول پاک نے فرمایا اور اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا جنت میں جب تک اپنی امتیوں کو ساتھ نہ لے کے جاؤں جنت میں۔ آخری امتی بھی ساتھ میں جائے گا، جنت میں جائیں گا اور سب کو ساتھ لے کے جائے گا۔ اس لیے کہ یہ کائنات اور یہ سارا جتنا بھی بنا ہوا ہے نظام، یہ سارا نظام رسول اللہ کی خاطر بنا ہوا ہے، یہ سارا نظام۔ اور یہ قرآن مجید کی آیتوں میں اس کا بڑا بہترین سے موجود ہے۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک آیت دکھائی ہے کہ آپ دیکھو کہ پیغمبروں کی پیغمبری رسول اللہ کی خاطر ہے۔ اب آپ اس سے اور کیا بات میں کروں؟ اور کیا بات آپ کو اس سے آگے کی کیا باتیں بتاؤں میں آپ کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے، کیا مقام ہے رسول اللہ۔ اب دیکھو نا کہ میں نے پیغمبروں سے، نبیوں سے، چونکہ میں نے بتایا نا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، تو نبیوں کو جمع کیا ہے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو۔ اور میں نے پیغمبری تمہیں اسی شرط پہ میں نے دینی ہے کہ تم رسول اللہ کی مدد کرو گے، ایمان لاؤ گے اور اس کا ساتھ دو گے۔ اندازہ کریں، آپ ان کی شان کو دیکھیں۔ یہ بات بتانے والی تھی آپ کو بس کہ رسول اللہ کی شان سب سے اعلیٰ ہے، اور آپ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو آپ محبوب ہیں، آپ ہی مقصود کائنات ہیں، اور آپ ہی کائنات کا حسن ہے۔ یہ جتنے بھی رنگ دیکھتے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے دیکھے ہزاروں سالوں میں، آدم کو دیکھا، نوح کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، موسیٰ، عیسیٰ کو دیکھا، یہ سب رنگ ہیں رسول اللہ کے، یہ سب رنگ ہیں، ان سب کو ملا کے محمد بنتا ہے۔ یہ سب کو ملائیں گے تو محمد بنے گا، اور محمد کے فوراً بعد قیامت ہے۔ آنکھ بند ہوگی تو رسول اللہ کا مقام سب کو پتہ لگ جائے گا، سارے حجابات اٹھا دیے جائیں گے، اور پھر رسول اللہ کا جو جتنا بھی ان کا مقام ہے، ان کی شان ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دکھا دے گا۔ اس وقت سارے مانیں گے رسول اللہ کو، سب مانیں گے، لیکن آج جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو آج مانے گا وہ قیامت میں رسول اللہ کے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، رسول اللہ کا سچا عاشق بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مومن بنائے، سچا مومن کہ ہم اس پہ ایمان لے آئے، ان کی شانوں پہ، ان کی صفات پہ، ان کے اسماء پہ، سب پہ ہمارا ایمان ہو، اور مضبوطی کے ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا ہو، ان کی پیروی کر سکے دنیا میں۔ یہ سارے جلسے جو ہو رہے ہیں اس ربیع الاول میں، یعنی ہمارے ابھی جو جلسے ہو رہے ہیں، میلاد النبی کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، سیرت الرسول کے کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، اور ختم نبوت کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، تینوں جلسے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ تو یہ سارے جلسے رسول اللہ کی شان دکھانے کے لیے ہیں، رسول اللہ کی شان، اور یہ قیامت میں اور مزید اس میں اضافہ ہوگا۔ محشر کا سارا دن وہ ایک جلسے کی صورت اختیار کر جائے گا، جب رسول اللہ کو مقام محمود پہ اللہ تعالیٰ بٹھا دے گا۔ مقام محمود، رسول اللہ نے فرمایا میرا امتی اگر اذان کے بعد میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائے، تو اس کا ہر سوال، اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، پتہ ہے، اور وہ اس دعا کے بعد قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے رسول کو مقام محمود عطا فرمائے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی شفاعت عطا فرمائے،
رسول اللہ کی زیارت دنیا میں عطا فرمائے، خواب میں اور بیداری میں بھی، وقت نزع بھی رسول اللہ ہمارے ساتھ ہوں، اور قبر میں بھی جب رسول اللہ کی زیارت کروائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پہچان عطا فرمائے، معرفت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محشر میں رسول اللہ کے جھنڈے تلے جمع کرے، اور رسول اللہ کے ہاتھوں مبارک سے ہمیں حوض کوثر کے جام پلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے وہ جام، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پول صراط پہ بھی رسول اللہ کی مدد نصیب کرے، ان کی شفاعت نصیب کرے، اور جب میزان میں ہمارے اعمال تولے جا رہے ہوں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے 8 بجے دوبارہ ملنے کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ میں عشاقان رسول کے آپ کو واقعات میں نے سنانے تھے صحابہ کرام سے، کہ وہ صحابہ کرام کیسے عاشق تھے رسول اللہ کے، وہ واقعات انشاءاللہ کل کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اس کلمے پہ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔